इंटरनेशनल एनजीओज हैं 2, कैंपेन फॉर टोबैको फ्री किड्स और वाइटल स्ट्रेटजी के नाम से। क्या एंटी स्मोकिंग अवेयरनेस की कैंपेन्स करते हैं? उनका मतलब मैंडेट क्या होता है एग्जैक्टली? पैसे जो है वो इनको इनडायरेक्टली ही क्यों दिए जाते हैं? ये चाहते हैं कि लीकेजेस रहें। वो फंडिंग फिर ये पाकिस्तान में कितना खर्च करते हैं इसका कोई ऑडिट नहीं होता, कि ये दोनों एनजीओज पाकिस्तान में रजिस्टर्ड भी नहीं है। कैसे ये हो रहा है, मतलब हु इज मेकिंग दिस कॉल? सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि पैसा, आपके लिंक्स भी हैं, तो धन चीज़ों को तो कंट्रोल करना आसान होता है। पाकिस्तान में टोबैको इंडस्ट्री 2 तरह की है, एक लोकल है और एक मल्टीनेशनल है, और फिर उसमें इलिसिट सिगरेट भी आता है, यानी स्मगल्ड शुदा सिगरेट जो होता है, गैर कानूनी जिसको कहते हैं। तो आपका ये कहना कि टैक्सेस बढ़ाने से, सिगरेट महंगी करने से स्मोकर्स की तादाद में कमी आएगी, नहीं, ये सबसे बड़ी गलतफहमी है। कितने पैसे HDF को मिलते हैं सिगरेट वाली कंपनी से? मिलियंस में। Assalamu alaikum everyone, welcome to another episode of How Does It Work, a podcast by Pro Pakistani. जहांगीर खान साहब आज हमारे साथ हैं, इज अ सीनियर जर्नलिस्ट। पहली बात तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। सर, 17 साल से आप हेल्थ मिनिस्ट्री को स्टडी कर रहे हैं, उन पर रिपोर्ट कर रहे हैं। टबैको की जहाँ तक बात आती है, बड़ी एक कॉन्वर्सेशन चलती रहती है कि क्या है, टबैको की कंट्रोल मशीनरी की बातें होती हैं। ये कॉन्वर्सेशन होती है कि पेपर वर्क बढ़ा रहे हैं, टैक्सेशन ऐसे हो रही है। इसमें बड़ी एक आवाम की कन्फ्यूजन है, एटलीस्ट मेरी कन्फ्यूजन है। तो थोड़ा सा तो पहले ये दूर करें ना हमारे लिए कि ये पाकिस्तान की टबैको कंट्रोल मशीनरी है क्या। ये एक कॉन्वर्सेशन होती है, मतलब आपकी जो इंटरनेशनल टबैको कंपनीज़ हैं, फिर एक लोकल टबैको की कोई इलीगल मार्केट्स होती हैं। थोड़ा सा मैं ओवरव्यू देना, ये क्या है दुनिया इसके बारे में? पाकिस्तान की टोबैको इंडस्ट्री का शुमार दुनिया की बड़ी टोबैको इंडस्ट्रीज़ में से होता है। जहाँ तक बात की जाए अगर हुकूमती साइड पे कि वजारत सेहत क्या कुछ कर रही है, या पाकिस्तान में टोबैको से मुतल्लिका कानून साजी किस किस लेवल पे कितनी हो चुकी है, तो यहाँ मैं ये कहने में हक बजानिब हूँ कि पाकिस्तान में टोबैको यानी इम्तनाह तंबाकू नोशी से मुतल्लिक टोबैको स्मोकिंग कंट्रोल के हवाले से धड़ाधड़ माजी में कानून साजी होती रही है। हर दौर में जिस भी पार्लियामेंटेरियन का दिल हुआ, उसने किसी के कहने पे या अपनी मर्ज़ी से एक एक्ट ऑफ पार्लियामेंट में तरमीम का बिल वो ले आए, कमेटी से पास हो गया, पार्लियामेंट से अप्रूव हो गया, और उसके बाद वो डम। बदकिस्मती से पाकिस्तान में टोबैको के हवाले से बहुत ज़्यादा कानून साजी माजी में की जाती रही हैं, लेकिन फिर कानून साजी एक तरफ, उस पर अमल दरामद दूसरा फ़ेज़ होता है। लेकिन पाकिस्तान में कानून साजी के फ़ेज़ तक तो ये बात ठीक है, और वो भी इसलिए कि उसमें शायद मुल्की मफादात से बढ़कर कुछ ज़ाती मफादात का कुछ हिस्सा भी शामिल है, क्योंकि चाहे वो ब्यूरोक्रेट्स हों या और कोई हुकूमती ज़िम्मेदारान हों, वो मुख्तलिफ़ अदवार में किसी के कहने पे या अपने किसी ज़ाती फ़ायदे के लिए कानून साजियाँ करते रहे हैं। आप यूँ भी कह सकते हैं कि पाकिस्तान में ऐसा भी हुआ है बदकिस्मती से कि आलमी एवार्ड्स अपने नाम कराने के लिए माजी में कानून साजियाँ की जाती रही हैं, जबकि उनको भी पता था, कानून साजी करने वालों को भी, कि जो कुछ हम कर रहे हैं ये सिर्फ़ जो पार्लियामेंट की लाइब्रेरी है, जहाँ MNAs और सेनेटर्स बैठकर अपने किए हुए कानून ख़ुद पढ़ते हैं, वहाँ की जीनत बनेगी, उसके अलावा इस पर अमल दरामद कुछ नहीं होगा। तो आसान अल्फाज में अगर कहा जाए तो ये है कि पाकिस्तान में कानून धड़ाधड़ बनते रहें, लेकिन उन पर अमल दरामद जो है वो 0/0 ही नतीजा उसका निकला है। और ये बदलेगा कैसे? अगर मेरे मतलब ज़्यादा फ़ायदा है इसको ना बदलने में, और मैं ब्यूरोक्रेसी में हूँ या मैं हुकूमत में हूँ, और ये हम देख रहे हैं मल्टीपल गवर्नमेंट्स के साथ, मल्टीपल डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ, डिफरेंट डेकेड्स ऑफ ब्यूरोक्रेसी के साथ, क्या ये कभी बदल भी सकता है? ये सिस्टम ही ऐसा बना हुआ है कि इसमें आई एम अज्यूमिंग पैसा बहुत है, कि ये वजह है कि ये ऐसा है, ये पर्टिकुलर इंडस्ट्री, क्योंकि इस पे बहुत लोग तनकीद करते हैं। अच्छा, इंडस्ट्री बड़ी है तो इसके हवाले से फिर बहुत सारी क़यास आराइयाँ भी की जाती हैं कि जी इसमें पैसा भी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होगा, इंडस्ट्री ये कर रही होगी, वो करवा रही होगी, जबकि उसके मुकाबले में अगर उसके पैरेलल, इंडस्ट्री के पैरेलल देखा जाए तो उस तरह भी बड़ी फोर्सेस मौजूद हैं। इंटरनेशनल एनजीओज हैं 2 बड़ी, कैंपेन फॉर टोबैको फ्री किड्स और वाइटल स्ट्रेटजी के नाम से। ये 2 बड़ी इंटरनेशनल एनजीओज हैं जो पाकिस्तान में काम कर रही हैं अंडर द अम्ब्रेला ऑफ ब्लूमबर्ग, जो एक यहूदी ख़ानदान की जानिब से बनाई गई एक इंटरनेशनल एनजीओ थी, और उसने फिर पूरी दुनिया में मुख्तलिफ सेक्टर्स में काम किया, लेकिन पाकिस्तान में वो एनजीओ टोबैको सेक्टर पे काम कर रही है। वो एग्जैक्टली काम क्या करते हैं? मतलब अगर आप मुझे बताएं, एक INGO टोबैको की इंडस्ट्री में
کیا اینٹی اسموکنگ اویئرنیس کی کیمپینز کرتے ہیں؟ ان کا مطلب مینڈیٹ کیا ہوتا ہے ایگزیکٹلی؟ میں آپ کو تھوڑی سی وضاحت کر دوں. پاکستان میں 2 انٹرنیشنل این جی اوز کام کر رہی ہیں. ایک کیمپین فار ٹوبیکو فری کڈس جو کہ اسکول اور کالجز کے لیول پہ جو بچے اسموکنگ کی طرف رجحان رکھتے ہیں یا جا رہے ہوتے ہیں ان کو کاؤنٹر کرنے کے لیے, ان کو قابو کرنے کے لیے کہ وہ اس طرف نہ جائیں, اس پہ کام کری اس شعبے میں. جبکہ دوسری جو ہے وائٹل اسٹریٹجی کے نام سے یہ جو انٹرنیشنل این جی او ہے یہ پاکستان میں کام کرتی ہے. حکومت کی جانب سے جو پالیسی میکنگ کی جاتی ہے اس پر ان کا فوکس ہوتا ہے کہ پاکستان میں حکومت کا جو وزارت صحت ہے یا وزارت صحت کے جو ماتحت ایک ٹوبیکو کنٹرول سیل تھا جسے ماضی میں ٹی سی سی کہا جاتا تھا, اب اس کو ایف ٹی سی سی یعنی فیڈرل ٹوبیکو کنٹرول سیل کہا جاتا ہے. وہ کس نہج پہ ہے, پارلیمنٹیرینس کس قسم کی سوچ رکھتے ہیں ٹوبیکو کو کنٹرول کرنے کے حوالے سے پاکستان میں, یہ ان پالیسی میکنگ کو فوکس کرتا ہے. وائٹل اسٹریٹجی کی میں بات کر رہا ہوں, اور ان پالیسی سازوں پر اور ان پالیسیز پر اثر انداز ہونے کے لیے اپنی اپنی اسٹریٹجیز تیار کرتے ہیں. تو یہ 2 بڑی این جی اوز ہیں جو پاکستان میں کام کر رہے ہیں. اور جو بیسکلی دوسری والی ہے وہ لابینگ کر رہی ہے آف سم سورٹ, ان کی فنڈنگ کہاں سے آتی ہے اور ان کا مینڈیٹ ہے کیا؟ ان کا پوائنٹ یہ ہے کہ سگریٹ دنیا میں لوگ پینا چھوڑ دیں یا ٹبیکو پروڈکٹس یوز کرنا چھوڑ دیں؟ مطلب ایگزیکٹ اگر میں آپ سے پوچھوں نا, ہر کمپنی کا ایک اینڈ گول ہوتا ہے. ان کمپنیز ایک تو چلیں جو یونیورسٹیز وغیرہ ینگ لوگوں کو اسموکنگ سے روکنا, فیئر انف, لیکن اگر میں فار ایگزامپل ہیلتھ منسٹری میں لابینگ کروں تو میرا ایک مینڈیٹ ہوگا نا کہ میں نے یہ میرا اینڈ گول ہے, میں نے یہاں تک پہنچنا ہے. کیا ہے وہ اینڈ گول؟ وہ ایک ضرب المثل ہے نا کہ جہاں پیسہ ہوگا وہاں این جی او ہوگی. تو یہ ضروری نہیں ہوتا کہ این جی او جو ہے وہ کسی گول کے لیے ہی کام کرے. بدقسمتی سے پاکستان میں تقریباً ہر سیکٹر میں این جی اوز کام کرتی ہیں, چاہے وہ لوکل سطح کی ہیں چاہے وہ انٹرنیشنلی ہیں, لیکن فنڈ لوکلز والوں کو بھی انٹرنیشنل این جی اوز سے ہی ملتا ہے. ٹوبیکو سیکٹر میں جو پاکستان میں 2 این جی اوز کام کر رہی ہیں, جیسے میں نے پہلے بھی کہا نا کہ 0.0/0. تو جو وائٹل اسٹریٹجی ہے اور جو آپ کی دوسری کیمپین فار ٹوبیکو فری کڈز ہے پاکستان میں, ان دونوں کو فنڈنگ مل رہی ہے بلومبرگ کی جانب سے. اور وہ پاکستان میں فنڈنگ ان دونوں کو ملتی ہے. ایک ادارہ ہے وسابی کے نام سے, کوئی چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ٹائپ کا ایک ہے, اور ایسا ادارہ ہے جس کا کوئی پراپرلی آفس بھی نہیں ہے پاکستان میں, لیکن ان کی جانب سے یہ دعویٰ ہے کہ وہ کراچی بیسڈ ایک فرم ہے اور ان کے ذریعے ان کو پیسے ملتے ہیں. اب آپ یہ کہیں گے کہ پیسے جو ہے وہ ان کو انڈائریکٹلی ہی کیوں دیے جاتے ہیں؟ انڈائریکٹلی اس لیے دیے جاتے ہیں کہ یہ چاہتے ہیں کہ لیکیجز رہیں. اب جہاں پہ پیسہ ہو نا اور بہت زیادہ ہو تو پھر اس کو کھانے کے لیے بہت ساروں کے منہ کھل جاتے ہوتے ہیں. ہر آدمی چاہتا ہے کہ مجھے اس میں سے میں جتنا اینٹ سکوں میں اینٹ لوں. تو وسابی کی جانب سے جو ان دونوں کو فنڈنگ ملتی ہے وہ فنڈنگ پھر یہ پاکستان میں کتنا خرچ کرتے ہیں اس کا کوئی آڈٹ نہیں ہوتا. اور سب سے حیران کن بات کہ یہ دونوں این جی اوز پاکستان میں رجسٹرڈ بھی نہیں ہیں. کیا مطلب این جی اوز پاکستان میں رجسٹر ہونا ضروری نہیں ہوتا؟ بالکل. اچھا, نون لیگ کی جب حکومت تھی 2015 میں جب بنی تھی, اس وقت آپ کو یاد ہوگا کہ چودھری نثار علی خان وزیر داخلہ تھے, اور جو سیو دی چلڈرن نام کی ایک این جی او تھی پاکستان میں کام کری تھی, امریکی این جی او تھی وہ, اور اسامہ بن لادن کا جو ایک آپریشن ہوا تھا ایبٹ آباد میں, اس کے بعد پھر کوئی شکیل آفریدی ایک کردار سامنے آیا تھا اور سیو دی چلڈرن نام سامنے آیا, جس کے بعد گورنمنٹ نے اس این جی او پر پابندی لگا دی تھی. اس کے ساتھ ایک این جی او اور بھی تھی, انٹرنیشنل این جی او, جس پر پابندی لگائی گئی تھی. اس کے بعد پھر یہ طے ہوا تھا کہ پاکستان میں اب این جی اوز اگر کام کریں گے, انٹرنیشنل این جی اوز, تو کسی ایک دائرہ اختیار میں ان کا مطلب ایک دائرہ اختیار کا تعین کیا جائے گا, ان کے دائرہ کار کا تعین ہوگا, ان کا رجسٹریشن کا ایک سرٹن ایک ایس او پیز فائنل کیے گئے کہ یہ این جی اوز پاکستان میں اگر آئیں گی تو ان کی پہلے رجسٹریشن ہوگی, وہ وزارت داخلہ کے پاس رجسٹرڈ ہوں گی, اقتصادی امور ڈویژن کے ساتھ ان کے معاملات ہوں گے, پراپرلی ہر سال جو ہے سالانہ بنیاد پہ ان کے آڈٹس ہوں گے کہ ان کو کتنے فنڈز مل رہے ہیں پاکستان میں, وہ فنڈز کس کس شعبے میں اور کتنا خرچ کر چکے ہیں. مطلب ان کو قانون کے دائرہ کار میں لانا تھا. لیکن بدقسمتی سے سیو دا چلڈرن تو ایک ایگزامپل تھی, اس کے بعد جو کیمپین فار ٹوبیکو فری کڈز ہے اور جو وائٹل اسٹریٹجی ہے, ان کی جانب سے رجسٹریشن حاصل نہیں کی گئی. کیوں؟ انہوں نے ضرورت ہی نہیں محسوس کی. جب پوچھنے والا ہی کوئی نہیں ہے تو وہ یہ تو حکومت کیوں نہیں پوچھ رہی؟ اگر آپ کہہ رہے ہیں اتنی بڑی 2 ادارے ہیں تو حکومت اس میں انٹرسٹ کیوں نہ لے؟ اچھا, اس میں پھر یہ ہوا کہ ان دونوں این جی او سے متعلق پھر میڈیا میں خبریں آئیں کہ پاکستان میں یہ صرف یہ این جی اوز نہیں, کچھ اور بھی این جی اوز تھیں
جن کو بنیاد بنا کے گورنمنٹ سے مطلب یہ مطالبہ کیا گیا اور کچھ اپلیکیشنز بھی آئی تھیں. پھر اس کے بعد یہ سلسلہ چل پڑا کہ ان این جی اوز کی پراپرلی رجسٹریشن ہونی چاہیے, ان کو قانون کے دائرے میں لایا جانا چاہیے. تو وزارت داخلہ نے ان کو پھر نوٹسز کیے کہ آپ اپنی جو رجسٹریشنیں ہیں وہ فوری طور پر کرائیں, اور انہوں نے یہ 2022-23 کی میں بات کر رہا ہوں. وزارت داخلہ کی جانب سے تمام صوبوں کو بشمول آزاد کشمیر, گلگت بلتستان سمیت چاروں صوبوں کے جو حکام تھے ان کو خطوط لکھے گئے اور کہا گیا جی کہ یہ وائٹل اسٹریٹجیز اور کیمپین فار ٹوبیکو فری کڈس ان کے تمام دفاتر سیل کیے جائیں ملک بھر میں. اس کے ساتھ ساتھ اسٹیٹ بینک کو یہ مراسلہ لکھا گیا جی کہ ان کے جو اکاؤنٹس ہیں پورے ملک میں فوری طور پر منجمد کیے جائیں, کیونکہ یہ غیر قانونی طور پہ پاکستان میں کام کر رہے ہیں. اب یہ بھی نہیں پتہ کہ یہ ٹوبیکو کی آڑ میں کچھ اور سرگرمیاں کر رہے ہیں یا پھر ٹوبیکو ہی ان کا فوکس ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ان دونوں جو این جی اوز ہیں انہوں نے پھر ایک خط لکھا, ایک درخواست کی وزارت داخلہ سے کہ ہمیں 6 ماہ کے لیے اجازت دی جائے کام کرنے کی, اس دوران میں ہم اپنی رجسٹریشنز کا جو عمل ہے وہ کروا لیتے ہیں. لیکن وہ 6 ماہ گزرے, اس کے باوجود وزارت داخلہ نے اجازت تو دے دی, لیکن ان کی جانب سے ان 6 ماہ کے دوران کوئی ایک کاغذ کا جو پنہ جس کو کہتے ہیں نا, ایک صفحہ جو ہوتا ہے, وہ بھی وزارت داخلہ کو حوالے نہیں کیا گیا. یعنی یہ اتنا منہ زور ہو گئے ہیں کہ انہوں نے وزارت داخلہ یعنی حکومت کی جو ہے ہدایات تھی وہ ہوا میں اڑا دی کہ نہیں ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے, 6 مہینے گزر گئے ہیں, مزید بھی 6 مہینے گزر جائیں گے. اور اس سے بھی 1 اسٹیپ ابو افسوسناک آگے امر یہ ہے کہ 6 ماہ گزرے, وزارت داخلہ نے ان کو 6 ماہ کے بعد مزید 6 ماہ کی ایکسٹینشن بھی دے دی کہ آپ مزید 6 ماہ تک آپ کر لیں. یہ کتنی پرانی بات ہے؟ یہ 2022-23 کی بات ہے. اور یہ بھی ابھی کی آج کی کیا اسٹیٹس ہے؟ اگر 2022-23 میں بھی ان کو فرق نہیں پڑا, وغیر رجسٹریشن کے کام کرتے رہے, وزارت داخلہ کے احکامات کے باوجود کرتے رہے, باوجود اس کے کہ ملک بھر میں ان کے دفاتر سیل ہوئے, اکاؤنٹس منجمد ہوئے, لیکن اس کے باوجود میرا نہیں خیال کہ ابھی بھی ان کی رجسٹریشنیں ہو سکی ہوں گی. آپ ایک سینئر جرنلسٹ ہیں, آپ کے ایکسپیرینس میں کیسے یہ ہو رہا ہے, مطلب ہوز میکنگ دس کال؟ سب سے بڑی چیز تو یہ ہے کہ پیسہ, جب پیسہ استعمال ہوتا ہے, میں نے جیسے شروع میں کہا کہ جہاں پہ پیسہ ہوگا وہاں این جی او ہوگی, اور پھر اس کے بعد اگر آپ کے پاس پیسہ بھی ہے, آپ کے لنکس بھی ہیں, تو دن چیزوں کو تو کنٹرول کرنا آسان ہوتا ہے. آپ کے لیے کون سی مشکل ہوتی ہے؟ مطلب میں ایک صحافی ہوں, میں بغیر پیسے لگائے مجھے جو میں ڈاکومنٹ چاہتا ہوں مجھے 3 دن میں نہیں ملے گا, ہفتے میں مل جائے گا, لیکن مجھے مل جائے گا. مجھے جو معلومات چاہیے ہیں چاہے وہ ان آفیشیل ہوں, مجھے معلومات مل جائیں گی, ہفتہ نہیں 10 دن بعد مل جائیں گی, لیکن مل جائیں گی. لیکن اس کے مطلب آن دا ادر ہینڈ ایک این جی او ہے جس کے پاس کروڑوں کے فنڈز ہیں اور ان کی میل ملاقاتیں بھی ہیں, گورنمنٹ سیکٹر میں بھی ہیں, پارلیمنٹیرینس کے ساتھ بھی ہیں. کیونکہ یہ بڑی حیرانگی والی بات ہے کہ ان این جی اوز کی جانب سے سال میں متعدد بار ایسا ہوتا ہے کہ جرنلزم مطلب جو جرنلسٹ ہوتے ہیں ان کی ایک مخصوص کلاس ہوتی ہے, ان کے لیے, پارلیمنٹیرینس کے لیے, ریٹائرڈ اور حاضر سروس بیوروکریٹس کے لیے, خاص طور پہ وزارت صحت کے جو افسران ہیں ان کے لیے نتھیا گلی میں, کبھی مالم جبہ میں, کبھی بھوربن میں پروگرامز رکھے جاتے ہیں, 1 دن کا, 2 دن کا, 3 دن کا. کیا جی کیپیسٹی بلڈنگ کی ورکشاپ ہے. ہم آگہی پھیلا رہے ہیں, ہم پارلیمنٹیرینس کو بتانا چاہتے ہیں جی کہ ہم پاکستان میں ان سیکٹرز میں یہ کام کر چکے ہیں اور یہ کرنا چاہ رہے ہیں. اس کے نام پہ جب بیوروکریٹس جاتے ہیں, مطلب میں آپ کو ایک مثال دوں کہ آج سے کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے کہ وزارت صحت کی ایک بیوروکریٹ تھی, وہ بھی اس ایک ایونٹ تھا ایک این جی او کا پی سی بھوربن میں, وہاں پہ وہ شریک ہوئے اور ان کی جانب سے وہ یومیہ ایک, اب خرچہ تو خیر نہیں کہہ سکتے, بڑا نامناسب سا لفظ ہے, ایک پر ڈیم کہہ لیں آپ, کہ وہ تو وہ وزارت صحت کے بڑے افسر تھے, مطلب گریڈ 19 کا آفیسر بڑا افسر ہوتا ہے. وہ 1 دن گئے, اس ایونٹ میں شرکت کی, اس کے بعد واپس آئے, پھر 2 دن تک اس ایونٹ میں وہ موجود نہیں تھے, گئے اپنے بچوں کے ساتھ, بیوی بچوں کو لے کر گئے ہوئے تھے. اور پھر اس کے بعد ان کا ایک ڈرائیور تھا جو یہاں سے سرکاری گاڑی لے کے جاتا تھا اور وہ پیسے لے کے وہاں سے آ جاتا تھا. صرف یہ نہیں ہوتا, ان بیوروکریٹس کے لیے, پارلیمنٹیرینس کے لیے انٹرنیشنل وزٹس ارینج کیے جاتے ہیں, ان کو یہ سینٹرل ایشین کنٹریز دکھائی جاتی ہیں, ان کو نیپال لے جایا جاتا ہے, سنگاپور لے جاتے ہیں, اور دنیا کے کئی ممالک ہیں جہاں پہ ان کو لے جایا جاتا ہے اس بنیاد پہ کہ جی یہ انٹرنیشنل ایک ایونٹ ہونے جا رہا ہے, پاکستان میں ہماری جو کامیابیاں ہیں
ان کو ہم پوری دنیا کے سامنے رکھیں گے. یہی پارلیمنٹیرینز ہیں, ہم وہاں جا کے ان کو بولیں گے کہ دیکھ لیں جی یہ ہمارے پارلیمنٹیرینز ہیں, ان کی ہم نے کیپیسٹی بلڈنگ کی ہے, یہ اتنا اچھا بول لیتے ہیں, ان کو ایشوز کا پتہ ہے, اب یہ اپنے اپنے حلقوں میں جا کے اس کے حوالے سے بات بھی کریں گے اور پارلیمنٹ کی سطح پہ قانون سازی میں بھی اپنا حصہ ڈالیں گے. لیکن وہ ایونٹس ہوتے ہیں, وہ انٹرنیشنل ٹورز ہوتے ہیں, وہ کھایا پیا ہضم کیا, بات ختم. انٹرنیشنل ٹورز, اس طرح کے ایونٹس چلیں یہ تو دنیا میں ہوتے ہیں نا, ہر پارلیمنٹیرین کو یا ہر میڈیا کے آدمی کو کوئی نہ کوئی ٹور آفر ہوتا ہے, ایسی چیزیں ہوتی ہیں. این جی اوز کا یہ طریقہ ہی یہ کام کرے, خیر بزنسز بھی بہت ساری یہ کرتی ہیں. لیکن جو میں سمجھنا چاہ رہا ہوں نا, ان نے کوئی کام ایسے کیے ہیں اس سیکٹر میں جو اچھے ہیں, کوئی ایکچولی کیپیسٹی بلڈنگ ہو رہی ہے. مطلب ہم ابھی بات کر رہے ہیں نا کہ رجسٹریشن نہیں ہے اور ایسی نہیں ہے. اگر میں آپ کو بولوں اچھا یار کیا ان نے چیزیں کی ہیں جو مطلب ٹوبیکو انڈسٹری کے لیے اچھا ہے پاکستان میں, یا کچھ ہے جو انہوں نے اچھا کیا ہے؟ دیکھیں ان کی جانب سے ان کی ایما پہ یا ان کی لابنگ کہہ لیں آپ, یا ان کی کوششوں سے قانون سازیاں ہوئی ہیں. مطلب ہر سال جو ہی بجٹ آتا ہے نا, تو بجٹ آنے سے بجٹ سیزن جب شروع ہوتا ہے فروری سے آنورڈ, تو یہ ایکٹیو ہو جاتے ہیں, این جی اوز ایکٹیو ہو جاتی ہیں. اور صرف یہ نہیں ہے کہ مطلب دو جو بڑی انٹرنیشنل این جی اوز ہیں, وہ وائٹل اسٹریٹجی ہوگی یا کمپین فار ٹوبیکو فری کڈز ہوگی, ان کے علاوہ جو لوکل ہیں جیسے اسپارک بھی ہے, عورت فاؤنڈیشن ہے, ہیومن ڈیولپمنٹ فاؤنڈیشن ہے, سیڈو ہے, اور اس کے علاوہ متعدد اور بھی ہیں, یہ سارے ایکٹیو ہو جاتے ہیں. کیونکہ بجٹ سیزن آ رہا ہے تو اس دوران میں اپنا اپنا حصہ ڈالتے ہیں. پارلیمنٹ میں ہیلتھ کی اسٹینڈنگ کمیٹی ہوتی ہے, قومی اسمبلی کی بھی اور سینٹ کی بھی, اس میں جا کے اپنی طرف سے یہ بلز پٹ اپ کرتے ہیں کہ جی پارلیمنٹیرینس کو یہ ان کی برین اسٹارمنگ کرتے ہیں, ان کو سمجھاتے ہیں سر یہ بل ہے, اس میں یہ مشروبات کے حوالے سے یہ ہے, یا پھر اسموکنگ کے حوالے سے یہ بلز ہیں, آپ اس میں اپنا یہ انپٹ ڈالیں, ہمارا بھی یہ اس میں حصہ یا جو پوائنٹس ہیں وہ شامل کریں. وہ بل پارلیمنٹ کی سطح پہ آتے ہیں, اسٹینڈنگ کمیٹی میں آتے ہیں. بعض اوقات تو یہ ہوتا ہے کہ اسٹینڈنگ کمیٹیز اس میں کچھ اپنی تجاویز شامل کر کے جو بھی ممبران ہوتے ہیں اس کو پرائیویٹ ممبر بل کے طور پہ اس کو پٹ اپ کرتے ہیں. وہ اسٹینڈنگ کمیٹی سے اپروو ہو جاتا ہے, پارلیمنٹ چلا جاتا ہے قومی اسمبلی میں, وہاں سے بعض اوقات اپروو ہو جاتا ہے. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ اسٹینڈنگ کمیٹی کی سطح پہ ہی اس کو غیر ضروری سمجھ کے دفن کر دیا. کیونکہ میں نے آپ کو بتایا نا شروع میں کہ پاکستان میں قانون سازی تو کوئی ایشو ہی نہیں ہے. قانون سازی پہ قانون سازی کرتے جائیں, عمل درآمد کون کرے گا؟ مین چیز قانون سازی نہیں ہے, جو دستیاب آپ کے پاس قوانین ہیں نا آپ ان پر عمل درآمد کریں, یہ سب سے بڑا سوال. لیکن کیا یہ این جی اوز کا مسئلہ ہے, یا کیا یہ ہماری بیوروکریسی کا مسئلہ ہے, یا ہمارے مطلب پولیٹیکل ول کا مسئلہ ہے؟ گھبرا جاتے ہیں, ان کے اوبیسلی ڈونرز ہوتے ہوں گے فرام دیز لارج اللیگل یا لیگل ٹوبیکو اینٹیٹیز. کیا کدھر جا کے یہ چیز پھنس رہی ہے؟ مطلب اگر ایک بل ہم پہنچ ہی جائے, آپ نے 2022 کی بات کی, حکومتیں بھی تو بہت بدلی ہیں سنس 2021-22 سے لے کے اب تک, ایٹ لیسٹ 3 تو آئی ہیں, رائٹ؟ سو دیر از اے چینج ان بیوروکریسی میں بھی. وہ بیوروکریٹ جو آج 19th گریڈ آفیسر ہے وہ 10 سال پہلے نہیں تھا. تو مطلب میرا پوائنٹ یہ ہے کہ کدھر آ کے یہ چیزیں, مطلب این جی اوز اگر اپنی طرف سے وہ بل پاس کروانے کی کوشش کر رہی ہیں, کیوں نہیں سکسیزفلی کر رہی ہیں, کدھر آ کے یہ ساری نیکسس پھنسی جا رہی ہے؟ آپ نے کہا نا کہ این جی اوز کر رہی ہیں یا نہیں کر رہی ہیں. این جی اوز کی طرف سے کوشش کی جاتی ہے. ان کو پتہ ہوتا ہے کہ کون سا بل ہے جو پولیٹیسائز ہوگا, جس کو میڈیا تھوڑی سی توجہ دے گا, لائم لائٹ میں آئے گا, چاہے وہ پرنٹ میڈیا ہے چاہے وہ الیکٹرانک میڈیا ہے. تو وہ جان بوجھ کے عوامی مفاد کے بجائے اس اپنے ذاتی مفاد کے تحت وہ قانون سازی کرانے کی کوشش کرتے ہیں. میں نے بتایا نا کہ خواتین پارلیمنٹیرینز ہوتی ہیں جن کو وہ لے جاتے ہیں, ایونٹ ان کو اٹینڈ کراتے ہیں, ان کو بتاتے ہیں کہ ہم ان ایشوز پہ کام کر رہے ہیں, آئندہ ہمارا ایشو یا ہمارا گول یہ ہے, اس پہ ہم کرنا چاہ رہے ہیں, تو آپ اس پہ بل انٹروڈیوس کرائیں. آگے سے وہ کہتی ہیں یا کہتا ہے کہ جی مجھے اس بارے میں کچھ زیادہ علم نہیں ہے, تو وہ کہتے ہیں سر یا میڈم ہم آپ کو ایک بل پیٹرن ایک دے دیتے ہیں, اس کے اکارڈنگلی آپ اس میں پھر اپنی جو چیزیں ڈالنا چاہ رہے ہیں وہ دے. لیکن کیا ہوتا ہے کہ وہ انہوں نے جو ان کا اپنا ایک گول ہوتا ہے نا, وہ پیٹرن پہلے انہوں نے گراؤنڈ بنا کے وہ دے دیتے ہیں کہ میڈم یا سر یہ تو ہے آپ کے پاس, اس کے علاوہ اگر آپ کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ کر لیں. ایک چیز یہ ہوتی ہے. دوسرا یہ ہے کہ پاکستان میں ٹوبیکو انڈسٹری 2 طرح کی ہے, ایک لوکل ہے اور ایک ملٹی نیشنل ہے. 2 بڑی کمپنیز کے علاوہ پاکستان میں لوکل سطح پہ
بے شمار سگریٹ ساز کمپنیز ہیں, اور پھر اس میں ایلیسٹ سگریٹ بھی آتا ہے, یعنی اسمگلڈ شدہ سگریٹ جو ہوتا ہے, غیر قانونی جس کو کہتے ہیں, وہ بھی بھرمار ہے. ان این جی اوز کی جانب سے یہ مطالبہ کیا جاتا ہے جی ٹیکسز, پنجابی میں کہتے ہیں نا ودا دیو, ٹیکسز بڑھائیں, عام آدمی یا جو سگریٹ پینے والا اسموکر ہے وہ اس سے دور ہو جائے گا. یہ سب سے غلط ایک میں سمجھتا ہوں, میں نے اپنی اس رپورٹنگ کے کریئر میں جو دیکھا ہے, یہ غلط اپروچ ہے. کیوں؟ وہ ایسے مجھے بتائیں کہ پاکستان میں 2 کمپنیز ہیں, فلپ مورس ہے اور پی ٹی سی ہے, جو ملٹی نیشنل ہے. جی. ان کا ٹیکس آپ کو پتہ ہے کتنا ہے؟ یہ کتنا ٹیکس دیتی ہیں سال کا؟ کتنا؟ یہ 2 کمپنیز گزشتہ سال کی نسبت تقریباً 35% زیادہ انہوں نے دیا, کوئی 22 یا 25 ارب روپے انہوں نے ایک سال میں ٹیکس دیا. اس کے مقابلے میں آپ کو پتہ ہے کہ لوکل ٹیکس جو سگریٹ انڈسٹری وہ کتنا ٹیکس دیتی ہے؟ بالکل اس کو کہتے ہیں اونٹ کے منہ میں زیرے کے برابر. اور پھر وہ اس سے بھی بڑھ کر ایک پاکستان میں ایک اندازے کے مطابق $1 ارب سالانہ ٹوبیکو انڈسٹری کا ٹیکس چوری ہو رہا ہے. وہ کیا ہے؟ اس میں یہ مختلف برانڈز ہیں جو انٹرنیشنلی اسمگلڈ ہو کے پاکستان آتے ہیں, چاہے وہ ایران کے راستے ہوں, چاہے افغانستان کے راستے ہوں. ایک وہ ہو گئے. دوسرا لوکل ٹوبیکو انڈسٹری جو آپ کے مختلف ملک کے حصوں میں سگریٹ ساز کمپنیاں قائم کی گئی ہیں. 2 کنال کا ایک چھوٹا سا ایک بلڈنگ ہوتی ہے, اس میں مشینیں لگا کے کچھ تمباکو ہوتا ہے, کچھ پتہ نہیں کیا کچھ ڈالا جاتا ہے, بس فلٹر کا ارینج کرتے ہیں, کاغذ ارینج کرتے ہیں اور سگریٹ دھڑا دھڑ بنانے شروع ہو جاتے ہیں. اور نام کیا رکھے جاتے ہیں؟ اب 350 سے اوپر برانڈز ہیں پاکستان میں ایک اندازے کے مطابق جو لوکل ہیں. کسان بھی ہے, اس میں 555 بھی ہے, اس میں ڈارک ہارس بھی ہے, اس میں بلیک کے نام سے بھی سگریٹ ہے, 555 کے نام سے بھی. مطلب مجھے بڑی ہنسی آئی, ایک ایونٹ تھا اس میں میں نے دیکھا کہ کچھ شخصیات کے نام پہ بھی سگریٹ کی ڈبیاں بنی ہوئی تھی. پاکستان میں سگریٹ کے پیکٹ کے اوپر حکومت کی جانب سے جو ٹیکسز کی جو رینج ہے وہ بڑی کافی ہے, اس میں FED بھی شامل ہے اور جنرل سے GST بھی شامل ہے. تو وہ ملا کے سگریٹ کی ڈبیا کی کم از کم قیمت حکومت کی جانب سے مقرر کی گئی ہے کہ اب اس سے کم پہ آپ نہیں بیچ سکتے. ٹھیک ہے, مطلب اگر میں آپ کو فار ایگزامپل کہوں کہ 250 سے نیچے آپ یا 245 روپے سے نیچے آپ نہیں بیچ سکتے, تو وہ جو ملٹی نیشنل کمپنی کا جو سگریٹ ہے وہ پھر 250 245 سے اوپر پہ جائے گا. دوسری جانب جو لوکل انڈسٹری ہے, چاہے وہ مظفر گڑھ میں قائم ہے, چاہے وہ بھمبر آزاد کشمیر میں, چاہے وہ سندھ میں قائم ہے, چاہے وہ KP کے کسی علاقے میں, اس کی سگریٹ کی ڈبیا 100 روپے کی بھی بک رہی ہے. تو مجھے بتائیں کہ آپ یہ کہتے ہیں جی کہ سگریٹ کی قیمت بڑھانے سے جو اسموکر ہے وہ سگریٹ چھوڑ دے گا. نہیں, یہ سب سے بڑی غلط فہمی ہے. وہ لوکل سگریٹ پہ آ جائے گا, وہ لوکل پہ آئے گا. میں نے سگریٹ پینا ہے فار ایگزامپل, تو میں نے مثال کے طور پہ ایک ملٹی نیشنل کا ایک برانڈ ہے وہ پی رہا ہوں 450 کا ہے. اگر اس کی قیمت FED اور ٹیکسز بڑھانے کے بعد 550 پہ چلی جاتی ہے تو میں کیا کروں گا؟ میں اس کے بجائے کوئی ملانو یا پلیٹینیم یا کوئی XYZ جو بھی کوئی اسمگلڈ سگریٹ ہے جو مجھے 170 180 میں مل جائے, میں نے دھواں ہی اڑانا ہے نا, میں اڑاؤں گا اپنا وہ نشہ پورا کروں گا. تو آپ کا یہ کہنا کہ ٹیکسز بڑھانے سے, سگریٹ مہنگے کرنے سے اسموکرز کی تعداد میں کمی آئے گی, نہیں, یہ سب سے بڑی غلط فہمی ہے. تو کیا ہو سکتا ہے پھر؟ مطلب میں اگر آپ سے پوچھوں, جس طرح آپ ٹیکسیشن کی بات کر رہے ہیں, اسمگلڈ سگریٹس کی باتیں کر رہے ہیں, یہ ایک نیٹ ورک ہے جو بہت اچھا. ویسے اسی نیٹ ورک کو لے کے میں اس سے پہلے ایک سوال پوچھتا ہوں آپ سے کہ میڈیا کی کوریج بھی کچھ حد تک اس پہ ہوتی تو ہے لیکن اتنی زیادہ نہیں ہوتی. آپ تو اوبیسلی میڈیا سے بلانگ کرتے ہیں, شاید میں غلط ہوں, شاید بہت ساری کوریج ہو رہی ہے جو شاید میری آنکھوں کے پاس سے نہیں گزری, لیکن کیا یہ ایک انڈر ڈسکسڈ ٹاپک ہے پاکستان میں, یا آپ کو لگتا ہے اس کو کوریج مل رہی ہے ایٹ دا لیول اٹ شوڈ بی؟ میرے خیال میں تو کوریج ہوتی ہے, اس کو توجہ بھی دی جاتی ہے, چاہے وہ الیکٹرانک میڈیا ہے, پرنٹ میڈیا ہے. پاکستان میں یہ ہے کہ آپ, میں نے بتایا نا جیسے قانون, تو کئی قوانین ٹوبیکو کے حوالے سے پاکستان میں موجود ہیں, بے شمار SROs بھی جاری ہوتے ہیں. آپ عوامی مقامات پہ سگریٹ نہیں پی سکتے, آپ کھلی سگریٹ کی ڈبیا نہیں فروخت کر سکتے, آپ سنگل ایک سگریٹ نہیں فروخت کر سکتے, 18 سال سے کم عمر بچوں کو سگریٹ کی فروخت ممنوع ہے. اسکول کالجز سے آپ 150 میٹر کے فاصلے پہ مطلب کوئی سگریٹ پان کا کھوکا نہیں چلایا جا سکتا. نو اسموکنگ بورڈز ہیں, آپ نہیں لگا سکتے اس کا اشتہار دکان کے اوپر. اس کے علاوہ اور بہت سارے قوانین موجود ہیں پاکستان میں, ٹھیک ہے. اس میں یہ بھی ہے کہ آپ میڈیا کے اوپر سگریٹ کا اشتہار نہیں چلا سکتے, چاہے وہ اخبار ہے, چاہے وہ TV چینلز.
تو اگر اتنا کچھ ہو رہا ہے اس کے باوجود پھر این جی اوز کی جانب سے وابلہ کیوں کیا جا رہا ہے کہ پاکستان میں سگریٹ جو ہے، جو ٹوبیکو انڈسٹری ہے، وہ پنپ رہی ہے یا بڑھ رہی ہے یا پھل پھول رہی ہے اور حکومت اس پہ توجہ نہیں دے رہی؟ تو یہ بڑا ایک اہم سوال ہے. ایک کہانی تھی ٹیکس ہائک بینرز کے بارے میں، ملیشیا کی کوئی میٹ ایکسپورٹ کمپنی تھی، یہ مجھے تھوڑی سی یہ کہانی بتا سکتے ہیں؟ یہ بڑا خوبصورت ایک، دیکھیں پاکستان میں بڑے بڑے عجیب اور غریب اور بڑے انوکھے واقعات ہوتے ہیں. پاکستان میں میں نے بتایا نا کہ بجٹ کا سیزن جب آتا ہے تو بہت ساری این جی اوز ہیں جو ایکٹیو ہو جاتی ہیں. یہ آج سے کچھ سال 2 سال پہلے کی بات ہے کہ یہ واقعہ ہوا تھا کہ اسلام آباد میں ہر پول کے اوپر پینافلیکس لگنا شروع ہو گئے، بل بورڈس لگے ہوئے جی کہ جی سگریٹ پر ٹیکسز بڑھائے جائیں، اس طرح کے کچھ اور مطالبات شامل تھے. وہ پھر اس اسٹوری کے اوپر کام کیا، چیک کیا کہ یہ اگر پول کے اوپر لگے ہیں تو لامحالہ سی ڈی اے سے اپروول لی گئی ہوگی. اور جب اس کی تفصیلات سامنے آئیں تو پتہ چلا کہ یہ ایک کوئی این جی او نہیں ہے، ایک گوشت یعنی میٹ سپلائر ایک کمپنی ہے جو کہ ملیشیا بیسڈ ہے. وہ اس کے نام سے ان کے اکاؤنٹ سے ادائیگیاں کی گئی تھیں اور یہ بل بورڈ جو ہے اس کے لگانے کا ٹھیکہ سی ڈی اے سے مطلب پرمیشن لی گئی تھی. اب مجھے بتائیں کہ اگر میں گوشت بیچ رہا ہوں تو بھائی مجھے کیا لگے، اور وہ بھی ملیشیا میں، آپ ملیشیا میں گوشت بیچ رہے ہیں کہ اس کا کیا لیں؟ مجھے لگے کیا لگے کہ میں پاکستان میں ٹیکس سیزن مطلب بجٹ سیزن آ رہا ہے اور اس سے پہلے میں یہ باتیں کرنا شروع کروں، نہیں جی آپ ٹیکس بتاؤ، جی ٹیکس بتاؤ، میرا کیا تعلق ہے؟ تو مجھے بتائیں کہ اس طرح کے مشکوک کردار جب سامنے آتے ہیں تو پھر کیا سوال نہیں اٹھیں گے؟ لوگ نہیں پوچھیں گے بھائی آخر اس میں کون کون انوالو ہے؟ آپ 17 سال سے یہ انڈسٹری کور کر رہے ہیں، اگر میں آپ سے پوچھوں کہ سب سے آسان فکس یا کیا ایک فکس ہے جو آپ کریں، میں اگر کل بولوں آپ انچارج ہیں آپ بتائیں، تو کیا وہ چیز ہو؟ دیکھیں سب سے آسان کام یہ ہے کہ جو آپ کے پاس دستیاب چیزیں ہیں نا، آپ نے اس کے اندر رہ کے کام کرنا ہوتا ہے. مجھے اگر کہا جائے نا کہ یہ گراؤنڈ ہے، اس کے اندر ہی آپ نے رہنا ہے اور یہ چیزیں ہیں، آپ کے دستیاب وسائل یہ ہوں گے، اس کے ساتھ مل کے آپ نے کام کرنا ہے، تو مجھے نئی قانون سازی کی طرف میں کیوں جاؤں گا؟ میرے بس میں نے بتایا نا کہ پارلیمنٹ کی لائبریری میں دتھے پڑے ہوئے ہیں، قانون پہ قانون بنے جا رہے ہیں، ایس آر اوز جاری ہو جاتے ہیں. وزارت صحت کا میں نے بتایا نا کہ ایک ٹی سی سی ہے، ٹوبیکو کنٹرول سیل ہے، جو اس کا ماتحت ایک ادارہ ہے، وہ اپنی ذات میں ایک انجمن ہے. ماضی میں اس میں ایسے ایسے خوبصورت واقعات ہوتے رہے ہیں کہ جن پہ بات کی جائے تو گھنٹوں لگ جائیں گے. وہ ٹوبیکو کنٹرول سیل کی جانب سے، جسے ایف سی ٹی سی مطلب فیڈرل ٹوبیکو کنٹرول سیل کہا جاتا ہے، اس کی جانب سے اس کا کام کیا ہوتا تھا کہ آپ نے پاکستان میں چونکہ صحت کا شعبہ ڈیوالو ہو چکا ہے، صوبوں کے پاس ہے، تو مرکز میں اس کی ریگولیشن آپ کی ذمہ داری ہے. ان کا کام کیا تھا کہ پورے سال میں 2 بار یعنی 6 ماہی بنیاد پہ ہر 6 ماہ بعد ایک لیٹر لکھا جاتا ہے صوبوں کو، لکھا جاتا تھا بلکہ اب تو کافی عرصہ ہو گیا شاید وہ بھی نہیں ہو رہا، کہ آپ جی چیف سیکرٹریز، آئی جیز، آپ کے جو بھی متعلقہ صوبے ہیں، جو اضلاع ہیں، ان کے اندر امتناع تمباکو نوشی کے جو قوانین ہیں ان پر عمل درآمد آپ یقینی بنائیں. اس کے علاوہ ان کا کوئی کام نہیں تھا. اور حیران کن بات کیا ہے، ادارہ ہے سرکار کا، صحیح، فیڈرل ٹوبیکو کنٹرول سیل سرکار کا ادارہ ہے، اس میں جو بھی ملازمین ہیں وہ سارے سرکاری ملازمین ہیں، وزارت صحت کے ہیں. لیکن اس میں خوبصورت بات کیا ہے کہ ان کو جو سیلریز ہیں نا، وہ اپنی تنخواہ تو سرکار سے لے رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ان کو یہ جو آپ کی انٹرنیشنل این جی اوز ہیں وہ بھی پیسے دیتی ہیں اور ان کی تنخواہیں ڈالرز میں. تو مجھے بتائیں کہ جب مجھے ڈالرز مل رہے ہوں، میں وہ کہتے ہیں نا کہ جس کا کھاؤ تو پھر اس کے گن بھی گاؤ، میں اگر ایک ادارے سے ڈالرز لے رہا ہوں تو میں پھر اس کے لیے تو کہیں پہ تو میرے دل میں نرم گوشہ تو آئے گا نا، کہیں نہ کہیں پہ میں ارادتاً یا غیر ارادتاً، دانستہ یا غیر دانستہ طور پر میں ان کو سپورٹ کروں گا، میں ان کی بات سنوں گا، ان کی بات کو ویٹیج دوں گا. تو یہ ماضی میں ہوتا رہا کہ اس ادارے کے افسران ابھی بھی ان کو سیلریز ڈالرز میں ملتی ہیں اور اس ادارے کا جو فوکل پرسن ہوتا ہے اس کی اس عہدے پہ آنے کے لیے بھی بڑی بڑی سفارشیں کرائی جاتی تھیں کہ جی مجھے ٹوبیکو کنٹرول سیل کا فوکل پرسن لگایا جائے یا میری تعیناتی اس سیل میں کی جائے. کیوں؟ ایک تو ڈالرز ملیں گے، اس کے علاوہ انٹرنیشنل ٹورز ہوتے ہیں، وہ ساؤتھ افریقہ لے کے جاتے ہیں،
وہ نیپال لے کے جاتے ہیں, وہ انڈیا, مطلب ماضی میں وہاں پہ ایونٹس ہوتے تھے, ایونٹس پہ تو لے کے جاتے ہیں. ڈالرز کی پیمنٹ ان کو اپنی پرسنل, اگر آپ کو یہ بات پتہ ہے اور یہ پروون بات ہے تو یہ لیگل نہیں ہے, مطلب یہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ کلیئرلی نہیں ہے. اگر میں ایک گورنمنٹ کا امپلائی ہوں اور ایک NGO کے پے رول پہ ہوں تو یہ الاؤڈ تو نہیں ہو سکتا نا. نہیں, میں اس پہ میں آپ سے ون اسٹیپ ابو چلا جاتا ہوں. آپ نے کہا نا کہ ان کو ڈالرز ملتے ہیں, اس سے بھی اوپر اگر بات کی جائے تو یہ ہے کہ جو آپ کا کیمپین فار ٹوبیکو کنٹرول, ٹوبیکو فار کڈس کنٹرول جو ہے, کیمپین فار ٹوبیکو کنٹرول جو ہے وہ ہو گئی, یا پھر اس کے علاوہ آپ کی جو وائٹل اسٹریٹجی ہے, تو یہ ٹوبیکو فری کڈس اور وائٹل اسٹریٹجی, یہ دونوں NGOs پاکستان میں غیر سرکاری طور مطلب کام کر رہی تھی نا, سرکار سے تو ایفیلیٹ تو نہیں تھی, بالکل رجسٹریشن نہیں تھی اس کی. اس کے باوجود یہ دونوں جو آپ کی NGOs ہیں, INGOs, یہ سرکار کے ساتھ مل کے کام کرتی رہی ہیں مختلف پروجیکٹس کے اوپر. تو پھر تو سوال یہ بنتا ہے نا بھائی کہ ایک ملازم ہے, وہ ڈالر لے رہا ہے, تو اگر ڈالرز میں وہ سیلری لے رہا ہے تو وہ اس سرکار کا ملازم ہے, تو سرکار کو پتہ ہے کہ وہ لے رہا ہے, تو سرکار تو خود بھی فنڈز لے رہی ہے. ان دونوں INGOs کی جانب سے وزارت صحت کو مختلف پروجیکٹس کے لیے, ٹوبیکو ریلیٹڈ کے لیے, وہ امداد کہہ لیں آپ, عطیہ کہہ لیں آپ, فنڈنگ کہہ لیں, جو بھی لفظ استعمال کر لیں, وہ ہوتا رہا. مطلب ایک سال میں لاکھوں نہیں تو مطلب میرے خیال میں تو شاید 2.5-3 لاکھ ڈالرز تو تقریباً ملا کرتے تھے ایک NGO کی جانب سے وزارت صحت کو, اس کے ٹوبیکو کنٹرول سیل کو. اور یہ اس لیے نہیں ملتے تھے کہ آپ نے آگاہی پھیلانی ہے, آپ نے لوگوں کو شعور دینا ہے کہ سگریٹ نہیں جی بری چیز ہے, نہیں پیو, نہیں, آپ نے اس کو خرچ کرنا ہے. پالیسی میکنگ جو ہو رہی ہے اس پر آپ نے کیسے اثر انداز ہونا ہے, یہ میں میرے ذرائع بتاتے ہیں. سر میں آپ سے ایک آخری سوال ہی پوچھتا ہوں. آپ کی جتنی لمبی کریئر ہے, آپ نے اس طرح کی بڑی عجیب و غریب اسٹوریاں, خیر کچھ تو آپ نے ہمیں سنائی بھی ہیں, یہ ملیشین میٹ ایکسپورٹر یا جو بھی انڈسٹری کا بندہ کر رہا ہے. آپ مجھے بتا سکتے ہیں اگر ایک کہانی ایسی ہو دیٹ سمز اپ ایوری تھنگ ان دس انڈسٹری, کچھ ایسے, کیونکہ بہت سارے واقعات اوبیسلی ان کی سینس نہیں بن رہی, لیکن کوئی ایسی چیزیں ہیں جو آپ کو لگتا ہے یہ تو بالکل ہی انبلیویبل ہو, جس طرح ابھی آپ نے کچھ کہانیاں ہمیں سنائی بھی ہیں. واٹ ڈو یو تھنک از دا کریزیسٹ اسٹوری فرام آل آف دس؟ کہانیاں تو بہت ساری ہیں. ایک یہ ہوا تھا کہ یہی انٹرنیشنل NGOs جو پاکستان میں کام کرتی ہیں, میں نے جیسے کہا نا کہ یہ پھر نیچے لیول پہ مختلف جو لوکل ایجنسی جو NGOs ہوتی ہیں ان کو فنڈز دیتی ہیں. ایک NGO ہے, اس کا نام ہے ہیومن ڈیولپمنٹ فاؤنڈیشن, HDF. صحیح, بہت زیادہ پرانی نہیں ہے لیکن کافی ایکٹیو ہے پاکستان میں ٹوبیکو کنٹرول کے حوالے سے اس سیکٹر میں. یہ کوئی شاید کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے. ایک مردان کی ایک سیاسی فیملی, ایک بہت بڑا سیاسی خاندان ہے, وہ سگریٹ کے کاروبار سے بھی منسلک ہے. اچھا جی, اور ان کے کچھ ایشوز آج کل بھی بڑا میڈیا پہ چل رہے ہیں. میں نام نہیں لوں گا, اشارتاً کہہ رہا ہوں کہ HDF کا وہ CSR کے نام پہ ایک سگریٹ ساز کمپنی HDF کو فنڈنگ دیتی ہے کہ آپ کا یہ پروجیکٹ ہے CSR کا, آپ اس میں لے لیں مجھ سے پیسے دیے جاتے ہیں. مجھے بتائیں, ایک طرف میں مثال کے طور پہ HDF ہوں, میں پاکستان میں کام کر رہا ہوں کہ جی سگریٹ ختم کریں آپ, دوسری طرف وہ بنا رہے ہیں, اور دوسری طرف وہ بندہ جو سگریٹ بنا رہا ہے میں اس سے پیسے بھی لے رہا ہوں. آپ اس کو جو بھی نام دیں, عطیہ کہہ لیں, گفٹ کہہ لیں, CSR کے نام پہ فنڈنگ کہہ لیں, کچھ بھی کہہ لیں, کیا یہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ نہیں ہے نا؟ تو اس کے باوجود وہ NGO جو ہے وہ دھڑلے سے کام کر رہی ہے. آپ ان کو جتنا مرضی سمجھائیں, کہہ دیں کہ آپ کا یہ اقدام غلط تھا, لیکن نہیں, وہ کام کر رہے ہیں. وہ سگریٹ ساز کمپنی جو ہے وہ بھی کام کر رہی ہے, یہ بھی کام کر رہے ہیں. اور کتنے پیسے HDF کو ملتے ہیں سگریٹ والی کمپنی سے؟ ملینز میں, ماشاء اللہ. جو CSR کے نام پہ دیے جاتے ہیں, تو آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے جی کہ نہیں جی یہ کیوں فنڈنگ ہو رہی ہے. دیکھیں, اگر میں ہوں تو یہ تو کانفلکٹ آف انٹرسٹ میں آئے گا نا, مفادات کا تصادم ہے. میں پھر یہ کیوں کہہ رہا ہوں کہ میں پاکستان میں سگریٹ ختم کر کے, مطلب میں پاکستان میں کام کر رہا ہوں کہ میری کوشش یہ ہے کہ کوئی بچہ, کوئی بوڑھا, کوئی عورت, کوئی مرد جو ہے وہ سگریٹ کی طرف نہ جائے.
میرا اگر مقصد یہ ہے, میرا گول یہ ہے, تو پھر تو مجھے اس کے گول کے اوپر چلنا چاہیے نا, اس کو فوکس کرنا چاہیے. تو پھر میں سگریٹ ساز کمپنیاں, چاہے وہ ملٹی نیشنل ہے یا لوکل ہیں, ان کے ساتھ میں تعلقات کیوں رکھوں؟ میں تو اپنے دشمنوں کے ساتھ تعلقات رکھ رہا ہوں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یا تو میری نیت میں کھوٹ ہے, ٹھیک ہے, میں دکھانے کو کچھ کر رہا ہوں اور درون خانہ کچھ اور ہو رہا ہے. تو اگر ان سے یہ سوال پوچھے تو ان کے پاس نہیں ہے, ایچ ڈی ایف کے پاس جواب نہیں ہے اس چیز کا. سی ایس آر کے نام پہ فنڈنگ ہو رہی ہے, سی ایس آر کے نام پہ فنڈز لیے جا رہے ہیں. سر آخری سوال, دنیا میں این جی اوز جو باقی ملکوں میں کام کرتی ہیں, تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں زیادہ این جی اوز ہوتی ہیں اس طرح کی اسپیشلی, کہ ہر جگہ ایسی ہوتا ہے یا یہ ہماری ماشاء اللہ بیوروکریسی اور پاکستان کی حکومتوں کے ساتھ کام کر کر کے وہ میں جو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں نا, آئی این جی اوز کی بات کروں, لوکل تو چلیں ہم نہیں بنائی, آئی این جی اوز ادھر آ کے بگڑ رہے ہیں یا وہ ادھر آ کے ہمیں بگاڑ رہے ہیں, یہ میں سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں. دونوں چیزیں ہیں. پوری دنیا میں این جی اوز کام کرتی ہیں, لیکن وہاں پہ چیک اینڈ بیلنس ہوتا ہے. سرکار اپنی گرفت مضبوط رکھتی ہے. سرکار دیکھیں, میں نے شروع میں جیسے بتایا نا کہ سیو دا چلڈرن پکڑی گئی, شکیل آفریدی کا نام آیا, اسامہ بن لادن کیس تھا, چودھری نثار علی خان وزیر داخلہ تھے, انہوں نے بہت زور لگایا اور اس کے بعد اس این جی او کو پاکستان میں کالعدم قرار دے دیا گیا, اس کا تمام معاملہ پاکستان سے ملک بدر کر دیا گیا تھا. اس کے بعد پھر یہ 2 این جی اوز ہیں پاکستان میں کام کر رہی, پتہ نہیں کتنے عرصے سے کام کر رہی تھی. یہ جو وائٹل اسٹریٹجی ہے یہ انڈین بیسڈ ہے, ممبئی میں بنی تھی, اس کے بعد یہ دلی میں یہ امریکہ شفٹ ہو گئی تھی. جو آپ کا ٹوبیکو فری کڈز ہے یہ بھی امریکن ہے, اس کو فنڈنگ کون دے رہا ہے؟ ایک یہودی خاندان دے رہا ہے. اب مجھے بتائیں کہ جو موجودہ کرنٹ اگر سینیریو دیکھا جائے, ایران, اسرائیل اور امریکہ کی جو جنگ ہوئی ہے, اس کے بعد آپ نے دیکھا ہے کہ ایران کو بہت زیادہ مار پڑی. کیوں؟ کہا گیا جی کہ اسرائیل جو ہے اس کی پینیٹریشن بہت زیادہ ایران میں, اس کے جاسوس کا نیٹ ورک بڑا مضبوط ہے, اس کے علاوہ فنڈنگ مختلف ذرائع سے کرتا رہا. تو یہودی جو ہیں وہ تو خیر ہمارے مذہب کی روح سے بھی دیکھا جائے تو ناقابل اعتبار ہیں, اب ان کے ساتھ دوستی نہیں, منع کیا گیا ہے. تو موجودہ حالات میں ایک یہودی خاندان کا اس کا ایک ادارہ ہے, این جی او ہے بلومبرگ, اس کے ماتحت اس کی امبریلا کے نیچے 2 این جی اوز پاکستان میں کام کر رہی ہیں. کیا میں اور آپ کنفرم کر سکتے ہیں کہ وہ جس نام پہ یہاں پہ کام کر رہی ہیں وہ اسی مقصد کے لیے جس کے لیے وہ آئی ہیں وہی کر رہی ہیں, یا اندرون خانہ وہ کسی اور سرگرمی میں ملوث ہیں؟ تو اس پہ تو سرکار کو چیک اینڈ بیلنس کرنا چاہیے تھا. پوری دنیا میں چیک اینڈ بیلنس ہوتا ہے, اس کے بعد این جی اوز کی رجسٹریشن کی جاتی ہے, ان کے آڈٹس ہوتے ہیں, ہر 4-6 ماہ بعد ان سے رابطہ کرتی ہے سرکار, پوچھتی ہے کہ آپ نے کیا 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 نہیں کیا, جو آپ کے ٹارگیٹس تھے وہ اچیو ہوئے ہیں نہیں ہوئے ہیں, اگر اچیو ہوئے ہیں تو کتنے ہوئے ہیں, اس کے بعد آپ کا فردر کیا پلان ہے, آپ اپنا پلان ہمیں بتاتے ہیں. پاکستان میں کوئی بھی این جی او آتی ہے منہ اٹھا کے, مطلب میں آپ کو اس کی ایک آسان مثال دیتا ہوں. آپ کہتے ہیں نا کہ این جی اوز کو کیوں نہیں کنٹرول کیا جا سکتا, اس کی میں مثال دیتا ہوں آپ کو, بڑی عجیب سی مثال ہے. پاکستان میں کوئی 85,000 سے زائد ادویات ہیں جو ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی آف پاکستان کے پاس رجسٹرڈ ہیں. وہ ایک جنیرک فارمولا ہوتا ہے جس کے نام پہ مختلف دوائیاں بنتی ہیں. جیسے اب سپروفلاکسیسین نام کی ایک ٹیبلٹ آتی ہے, تو سپرو کے نام سے بھی آتی ہے, سپروفلاکسیسین کے نام سے بھی آتی ہے, مختلف نام اس کے رکھ لیں, برانڈ نیمز, ٹھیک ہے, برانڈ نیمز ہوتے ہیں. کیا آپ کو پتا ہے کہ کیا پاکستان میں آپ جس میڈیکل اسٹور سے وہ دوا جو خرید رہے ہیں کیا وہ سرکار کے پاس رجسٹرڈ ہے کہ نہیں ہے؟ وہ ڈبی اس کی بڑی خوبصورت ہوتی ہے. میں اور آپ, مطلب پیناڈول ہے تو میرے اور آپ کے سر میں درد ہے مثال کے طور پہ, میں جاتا ہوں میڈیکل اسٹور پہ, میں اس کو کہتا ہوں پیناڈول دے دیں, وہ مجھے ٹیراڈول کے نام سے ایک گولی دے دیتا ہے, ٹھیک ہے, یا اینوڈول کے نام سے ایک گولی دے دیتا ہے. فارمولا اس کا پیراسیٹامول ہی ہے. تو میں تو اس وقت سر درد ہو رہا ہے تو میں تو گولی کھاؤں گا, بعد میں دیکھوں گا اوہ یار یہ تو کوئی اور ہے, چلو یار خیر ہے کوئی نہیں, خرید لیے, سر درد ٹھیک ہو گیا, بس چلتے رہنے دو. ہم چلتے رہنے دو والا جو یہ ہماری پالیسی ہے نا, یہ خراب کرتی ہے. یہ 2 این جی اوز پاکستان میں کتنے عرصے سے بغیر رجسٹریشن کے کام کرتی نہیں, پتہ نہیں کیا کیا کچھ انہوں نے کیا, کچھ نہیں پتہ, کوئی اس کا چیک اینڈ بیلنس نہیں تھا. اس کے بعد وزارت داخلہ نے کہا نہیں جی ان کو کریں, آپ نے بین کر دیا, پورے ملک میں ان کی سرگرمیاں روک دی, دفاتر سیل کر دیے, اکاؤنٹس منجمد کر دیے. اس کے بعد آپ نے ان کو 6 مہینے کا ٹائم دے دیا کہ نہیں جی کوئی بات نہیں ہے جی آپ کر لیں, ہمیں رجسٹریشن کے لیے موقع دیں. 6 ماہ ملتے ہیں, 6 ماہ بعد پھر آپ 6 ماہ ایکسٹینڈ کر دیتے ہیں. تو یہ ایکسٹینشن والی پالیسی کیوں ہے, کیوں نہیں کنٹرول کیا جاتا؟ نہیں, سوال اچھا ہے, اینڈ آئی تھنک دیٹس اے گریٹ پلیس ٹو لیو اٹ. بہت بہت شکریہ سر, کافی انٹرسٹنگ کانورسیشن تھی, اور کافی میرے ذہن میں بھی سوال ہیں, آئی ایم شیور آڈینس کے بھی رہیں گے. آپ کو انشاءاللہ ہم تنگ کیا کریں گے ان دا فیوچر. Thank you guys for watching. If you enjoyed our content, please do subscribe to our channel, and we will see you for the next podcast.